अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। हालिया हफ्ते हमने देखा अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशमकश और अफगानिस्तान और इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान को इस सूरत हाल में बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफगान हुकाम की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात भी सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम में आज किस किस मौजू पर बात होगी, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दहशतगर्दों को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए पाक फौज जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं कर रही। चंद दिन कबल पाक अफगान सरहद और स्वाबी में झड़प के दौरान 6 फौजी जवान और एक कैप्टन वतन पर कुर्बान हो गए। आलमी सतह पर डेली मेल जैसे सख्त नाकिद और दाएं बाजू के बरतानवी अखबार ने भी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तानी कामयाबियों को सराहा है, जबकि अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी भी पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ किए बगैर न रह सकी। What's your view of what we need to do concerning the safe haven issue in Pakistan? Sir, it's very difficult to succeed on the battlefield when your enemy enjoys external support and safe haven. I think we need to continue to work closely with Pakistan. And they did some good work in North Waziristan, right? They did, sir, and we have great respect for the operation they conducted in Waziristan. It was a very large and significant operation, and they suffered heavy casualties. गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में ट्रंप दौर का पहला ड्रोन हमला किया गया। इस्लामाबाद की खामोशी से कई सवालात ने अंगड़ाई ली। उधर जज्बा खैर सगाली के तहत जब पाक अफगान सरहद को आरजी तौर पर खोला जा रहा था, नई दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगानी कौमी सलामती के मुशीर दुश्मन की जबान बोल रहे थे। We share a region with Pakistan and other that has had the highest concentration of organized terrorists anywhere in the world. What enables them to be there? It's proven sanctuaries for them, the symbiotic relation that they have with state and non-state actors, this critical support and enabling infrastructure that they enjoy. नफरत के बीज बोने वाले भारत ने कश्मीर और अमन की बात करने वाली अपनी नई नस्ल को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज कश्मीर की आजादी की आवाज नई दिल्ली से ही आ रही है। बीजेपी के इंतहा पसंद स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रस्ताव के खिलाफ दिल्ली के रामजिस कॉलेज की मुहिम मुल्क भर में फैल गई है। I've been getting a lot of threats on social media. When you open the profile picture that I changed, you keep seeing that there are people threatening me and calling me an anti-nationalist. That's not a threat. Why? I think it's very scary when people threaten you with violence or with rape. कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोपेगेंडा मॉडल के तहत भारतीय मीडिया कश्मीर की आजादी की तहरीक को सबोताज करने पर लगा है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के पोते की सरकारी नौकरी पर भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। हमें एक कैंडिडेट की जरूरत थी, हमारे लिए वो कैंडिडेट है जिसका कोई क्या बैकग्राउंड से है, हमें उससे कोई गरज नहीं है। मकबूजाबादी में मासूमों को निशाना बनाने के लिए मजीद 5000 पैलेट गन्स भिजवा दी गई हैं, लेकिन कश्मीरी डटे हुए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इलाके तराल में हजारों लोगों ने आजादी के मतवाले शहीद आकिब मौलवी के जनाजे में शिरकत की। मोदी हुकूमत की नफरत पर मबनी पॉलिसी से कश्मीरियों का ही नहीं, खुद भारतीयों का खून भी समंदर पार बह रहा है। इमिग्रेशन मुखालिफ अमेरिकी सरकार भारतीयों को तसल्ली तो दे रही है, लेकिन रियायत नहीं। रिपोर्ट आपने देखी और अब ताज़ा सूरत हाल यह है कि भिम्बर सेक्टर में एक बार फिर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। दूसरी जानिब हम अफगानिस्तान की तरफ से भी निशाना बन रहे हैं और हमारी फौजी जवान कुर्बान हो रहे हैं। लॉर्ड अहमद, सूरत हाल दूसरी तरफ देखते हैं कि अफगान कौमी सलामती के मुशीर पाकिस्तान पर मलबा गिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कंसंट्रेशन ज्यादा है टेररिज्म की या टेररिस्ट की, और भारत भी मुतालबा कर रहा है कि कोई आलमी कन्वेंशन बनाया जाए दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कर खुद रहे हैं और आवाज भी खुद ही उठा रहे हैं। आयशा, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि वो हिंदुस्तान का एक सूबा बन चुका है, क्योंकि उनकी वही जो रेटरिक है, वही उनका जो व्यू हिंदुस्तान का है, वो जानबूझ के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सेफ हेवन्स की बात करते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, और फिर वो वहाँ से जो टेररिज्म इंटरनेशनल और सबसे बड़ी इंटरनेशनल टेररिज्म की जो हब है वो पाकिस्तान को यानी जानबूझ
अरूज के ये वही नैरेटिव जो पहले इन्होंने अपनाया हुआ था वो कर रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ तल्लक बेहतर बनाने चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि ये जो बॉर्डर है इसको बंद करके हालात बेहतर होंगे, बल्कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा है, पाकिस्तान के तल्लक लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ तल्लक बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, उनकी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान को, देखें हिंदुस्तान जो भी करे वो उसकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान को अपना प्यार वाला, अपना दोस्ती वाला हाथ जो है वो बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये आपकी हुकूमत है जो हिंदुस्तान से मिलके पाकिस्तान के सॉरी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है और वो डॉक्टर मोहित के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से प्यार ही जाना चाहिए, चाहे वो हमें मारते रहें। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, अफगानिस्तान ने ना कर दी, नहीं जी हमें नहीं चाहिए। हम अगर बॉर्डर बंद ना करें तो क्या करें? प्यार के अलावा हमने अभी तक अफगानिस्तान के मामले में क्या किया है डॉक्टर मोहित? आयशा, लॉर्ड अहमद जो कह रहे हैं वो एक ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान जो है उसके साथ बेहतर रवाबित चाहिए, कुछ ना कुछ तो टैक्टिकल हमें अप्रोच जो है वो उसमें अंदाज उसमें इख्तियार करनी पड़ेगी और बेहतर बॉर्डर को कभी बंद करना, बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट करना, बॉर्डर पे फेंस लगाना, अफगानिस्तान को एंगेज करना, उनको कोशिश करना कि ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो, उनको हमें इमदाद नहीं, ये सब चीज़ें हमें करनी है। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारा कि हमारा असल दुश्मन जो है, जो एग्जिस्टेंशियल जिसके साथ हमारा क्राइसिस है, वो हिंदुस्तान है। वो ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना अफगानिस्तान है, ना कोई और ऐसी ताकत है खित्ते में जिसके साथ हमारा एग्जिस्टेंशियल जो है वो झगड़ा हो, जिसके साथ हमारा बहुत ही एक डीप सीटेड किस्म का झगड़ा हो। अफगानिस्तान को हम एंगेज नहीं कर सके। प्रेसिडेंट अशरफ गनी जब आए तो उस वक्त उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को एंगेज करें। 4 या 5 उनके डिमांड्स थे। एक उनका डिमांड गालिबन ट्रेड के हवाले से था, एक वाटर एग्रीमेंट और डैम्स के हवाले से था, एक उनका एग्रीमेंट, उनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान गवादर पोर्ट से एक ऐसा ट्रेन रूट डेवलप करे अपने खर्चे पे जिसे कंदहार तक ऊपर लेकर आए और अब अफगानिस्तान को एक ट्रेड फैसिलिटी जो है वो दे। पाकिस्तानी की साइड से शायद ये समझा गया या इनकॉम्पिटेंस हुई, अशरफ गनी को एंगेज नहीं किया, या ये समझा गया कि अशरफ गनी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि अशरफ गनी 6, 7, 8 या 10 महीने, 1 साल के अंदर अंदर उन्हें हिंदुस्तान के इदारों ने पूरी तरह से कल्टीवेट कर लिया। अब अशरफ गनी, जैसा कि लॉर्ड अहमद ने मुझसे पहले कहा है कि अफगानिस्तान में ऐसे ही वो बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का एक सूबा है। ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है वो ये है कि पाकिस्तान को एक 2 फ्रंट सिचुएशन में सैंडविच कर दिया जाए। तो ईस्ट में हिंदुस्तान है, जैसे आपने खुद शुरू में कहा कि वो जब चाहते हैं फायरिंग शुरू कर देते हैं, शहादतें होती हैं, किलिंग्स होती हैं, तरह तरह के वो इल्ज़ामात लगाते हैं। वेस्टर्न साइड से उन्होंने टेररिस्ट प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो पाल रखे हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे। गुज़िश्ता 3 या 4 बरस की जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है विज़ अफगानिस्तान एंड विज़ इंडिया, ये टोटल शैम्बल्स में है, टोटल फेलियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस फॉरेन पॉलिसी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर फॉरेन पॉलिसी थी। जब हिना रबानी खैर फॉरेन मिनिस्टर थी, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, हालांकि मुंबई हुआ 2008 में, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत ही प्रोफेशनल फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की। अफगानिस्तान की तरफ भी हमारे बहुत बेहतर ताल्लुकात थे, हमारे एम्बेसडर बड़े रिसोर्सफुल थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स मसलसल अफगानिस्तान जा रहे थे, हम उनको इंगेज करते थे, हमारी बहुत डीप रिलेशनशिप था, हमने बहुत बेहतर। लेकिन अभी हमारी सूरत हाल बहुत ही खतरनाक है और हमारे की मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत ही हवाई किस्म की बातें करते हैं, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की रिसेंट जो फायरिंग है, जो शेलिंग है, उसके बाद में ये जुमला बोला है कि पलेखे में ना रहना, यानी बेसिकली उन्होंने वार्न किया है। लेकिन इस किस्म के जुमलों की और स्टेटमेंट्स की बैनुल-अक़वामी मामलात में, जो हुकाम है उनकी जानिब से बयानात बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो लावारिस किसी मेले में खो जाता है और हर कोई आके उसको चपत लगा जाता है और जवाब में वो यही कहता है कि अब किसी ने किया तो देख लूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करते हैं ड्रोन अटैक्स की। क्या एक बार फिर हम ये समझें कि अमेरिका दोबारा से हम पे ड्रोन के जरिए वॉर करता रहेगा? ब्रेक के बाद। नाजरीन, अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया गया, यह आपने रिपोर्ट में भी देखा। लेकिन कुरम एजेंसी में ट्रंप दौर का पहला ड्रोन हमला किया गया, 2 मुश्तबा दहशतगर्द जिसके नतीजे में हलाक हो गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई बोला नहीं, कोई बात नहीं की गई। लॉर्ड अहमद, इजाजत एक बार फिर दे दी गई?
عائشہ ہمیں یہ پوری کانٹیکس میں یہ ڈرونز والی بات جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے. میں ڈرونز کے خلاف ہوں, لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے وہ منافقت پہ ہمیشہ کام کرتی رہی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی یا مشرف کی گورنمنٹ تھی یا اب موجودہ جو حکومت ہے, کیونکہ یہ ایک طرف انڈیکیشن امریکہ کو دیتے ہیں کہ یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, کیونکہ کوئی ملک کا دوسرے ملک کے اندر ڈرون اٹیک صرف یمن میں ہی ہو سکتے ہیں جہاں پہ حکومت نہیں ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ڈرونز کو اتار سکتے ہیں. اگر ایران کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ یہ خود جہاں پہ نہیں جا سکتے, نہیں جانا چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یو ہیو ٹو بی آنےسٹ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایسے ٹیررسٹ ہیں جہاں پہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ ڈرونز استعمال کریں, تو آپ ان کے ساتھ کولیشن یا پارٹنرشپ کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی جو تحریک ہے وہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ کیوں آپ ایک طرف خاموش ہو جاتے ہیں, دوسری طرف وہ آتے, یہ بائی دا وے یہ وہ ان کی تسلسل, ان کی کنٹینیوٹی ہے پالیسی کی, جو پہلے بھی اوباما سے پہلے بھی چلتی رہی ہے, اب اوباما بھی کرتے رہے ہیں, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے ان کی پالیسی, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسی ہے جو پرسیو کر رہے ہیں. لیکن اس میں منافقت پاکستان گورنمنٹ کی ہے, جو اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن سم ٹائمز میرے خیال میں وہ ایکسٹریمسٹ سے اور کچھ جو مولوی ان ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے ڈر کے مارے کھل کے بات نہیں کرتے. یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ لال مسجد سے لے کر بہت سارے دوسرے ایسے بھی پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے خلاف خود بولے. جی لارڈ احمد, اس وقت جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے قرم ایجنسی میں, جس میں 2 افغان طالبان کے لوگوں کو دعویٰ کیا گیا ہے مارا گیا ہے, اس کو انٹرنیشنل ایجنسیز نے یا افغان سورسز نے کنفرم کیا ہے. اس کے 2-3 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. پہلے تو اس سے چند دن پہلے پاکستان نے ڈائریکٹ شیلنگ کی پاک افغان بارڈر کے اوپر, ٹارگیٹڈ شیلنگ کی, جہاں پر الاحرار کے اور ٹی ٹی پی کے گروپس جو ہیں وہ بالکل ویزیبل آئی کانٹیکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 1 برس سے, اور پاکستان نے کئی دفعہ کہا بھی ہے افغان حکومت کو یا امریکیوں کو نشاندہی کی ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر امریکنز کے اندر اس قسم کی کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے جو اشخاص ہیں ان کو ہیل فائر سے نشانہ بنا سکتے ہیں, تو ان کے ہاں ڈیفینیٹلی ایسی ٹارگیٹنگ ایبلٹی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی, الاحرار, داعش کے جو ایلیمنٹس بیٹھے ہیں پاک افغان بارڈر پہ ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن امریکنز نے ان دہشت گردوں کو جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں ان کو انہوں نے بہت ہی کم ٹارگیٹ کیا ہے. کبھی کبھی وہ کرتے ہیں کاسمیٹک ریزنز میں, پاکستان جب بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے. یہاں تر تو اس حملے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب پاکستان نے شیلنگ کی اور یہ کہا کہ ہم ہاٹ پرسیوٹ کر سکتے ہیں, تو امریکنز نے بہت طریقے سے دنیا کو اور پاکستان کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ کی طرف بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پیور پولیٹکس جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے. پاکستان کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تک پاکستان کسی قسم کا انٹلیکچوئل پیراڈائم سامنے نہیں لا سکا ہے. جو ڈرون سٹرائکس میں بہت کمی ہوئی ہے, اپریل 2016 میں آخری ڈرون حملہ ہوا تھا جب مولا منصور مارے گئے تھے. اس سے پہلے 2015 اور 2016 میں بہت ہی کم ڈرون حملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن میرے خیال میں اگر اس آئی کین کم بیک, اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود یو, میں آئی ایگری ود یو, لیکن یہ ایک طرف سے میرے خیال میں اچھی بات بھی یہ ہے کیونکہ پاکستان نے جب افغانستان کے بارڈر کے اندر جا کے بومبنگ کی اور شیلنگ کی اور پاکستان کی ایئر فورس نے وہاں پہ اٹیک کیا, تو اس وقت افغانستان انڈیا کی کہنے کے اوپر افغانستان بھی تھریٹ کر رہا تھا کہ ہم بھی پاکستان کے اندر جو ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو امریکن ڈرون نے اٹیک کیا, کم از کم امریکن تو ان کی تسلسل رہی ہے, وہ سپر پاور ہے, ان کے خلاف پاکستان جنگ نہیں کر سکتا. لیکن اگر افغانستان کرتا تو پاکستان کے لیے مجبوری ہو جاتی, پاکستان کی بلکہ قوم پوری اٹھ کھڑی ہو جاتی کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی. تو یہ جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ, کیونکہ تھے بھی وہ ٹیررسٹ, تھے بھی وہ
افغانستان کے وہ اگر مارے گئے ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بلائی بھی ہے، لیکن جو ایکچوئل بات جس پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور انٹلیکچوئل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. منسٹر ڈیفینس جس طرح بیٹھ کے کرسی پہ ایسے جس طرح وہ جناب کہیں کسی مراسیوں کے کھانے پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ٹور دکھا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ بڑے سیریس نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز ہیں. آپ کے انٹرنیشنل لیول کے جو سیکیورٹی جو بارڈرز کی ہے اس کے اوپر آپ کو سیریس، آپ کو تو جناب ہارورڈ میں جا کے تقریر کرنی چاہیے، IISS میں لندن اور واشنگٹن ڈی سی میں جا کے تقریر کرنی چاہیے. اپنے خدشات، اپنی پالیسی، اپنے بارڈرز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر موحید، اگر ہم ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کی بات کر لیں، بروکنگز انسٹیٹیوشن کی جانب سے، انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو سامنے آئی ہے، واشنگٹن کا یہ تھنک ٹینک ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ جو انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ثبت ہے اور ہمیشہ بھارت پاکستان کو تنگ کرتا ہے یا پاکستان میں اس طرح کی نوعیت کی تحریک ابھارتا ہے دہشت کے ذریعے یا ٹیررزم کے ذریعے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکی تھنک ٹینک یہ اپنی حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں تو حکومت بھی یہ ریلائز کرتی ہے یا اس پر بھی پردہ ڈال دیا جائے گا؟ دیکھیے، جو بکنگز کی یہ رپورٹ آئی ہے، اس ہفتے ہی آئی ہے چند دن پہلے، یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی ان یوزول رپورٹ ہے، بیکاز امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کبھی اس طرح کی رپورٹ لکھتے ہی نہیں ہیں، کبھی کسی نے لکھی ہی نہیں ہے جو بھارت کی انٹینشنز کو یا بھارت کی جو جیو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہیں اس کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کرے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک رائٹر جو ہیں، جو ایک ریسرچ فیلو ہیں اس بروکنگ کے رپورٹ کے، وہ ایک سکھ ہیں، وہ خود ایک ہندوستانی نوجات کے ہیں، امریکہ میں ہیں. وہ ہندوستان کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے بھی دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو سمجھتے بھی ہیں. بہت زیادہ جو لوگ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں ساؤتھ ایشیا کے اوپر لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ جس قسم کی باتیں اخباروں سے اور پبلش باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہم اسرائیل کے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ ریلائی کرتے ہیں، ہندوستان کی پالیٹکس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتہ. تو اکثر جو انگریز اور امریکی لکھنے والے ہیں اور جو سب سے انفارمڈ ہیں، میں باقیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ فرینچ اور جرمن تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، باقی ساری دنیا کو تو سرے سے ہی کچھ نہیں پتہ اس خطے کا، لیکن انگریز اور امریکن جو اب جنریشن کے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ حقائق کا. تو جو کچھ ان کے سامنے میٹیریل ایک انڈین ریسرچ سے یا انڈین پبلیکیشن سے آتا ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے دلائل جو ہیں وہ سارے کے سارے بناتے ہیں. یہاں پر ایک انڈین ہے لکھنے والا جو کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیکلی دیکھتا ہے، وہ سکھ انٹلیکچوئل ہے، سکھ رائٹر ہے، سکھ ریسرچ فیلو ہے. اس لیے اس نے ہندوستان کے ڈیزائنز کو سمجھا ہے اور اس کو اس نے کرٹیکلی جو ہے اینالائز کیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرینڈ ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہوئی ہے. رائٹ، اور اس کو پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے اگر پاکستان چاہیں یا پاکستان کے انٹلیکچوئلز چاہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ چاہے. ایٹ دی اینڈ انٹلیکچوئلز بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی اگر کوئی اور ہوگی تو کس طرح سے کوئی آگے بڑھ کر بات کر سکے گا. عائشہ، پاکستان میں انٹلیکچوئلز کون سے ہیں جن کو ساؤتھ ایشیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ منیر اکرم کو چند لوگوں کو چھوڑ کے تو میں نے کوئی دیکھا نہیں آج تک کہ پاکستان کے لکھنے لکھانے والا جو سارا سرکل ہے، جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں یا جنرلز ہیں، ان کو کوئی لارجر دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جو بھی ایشو ہم اٹھاتے ہیں وہاں پہ پاکستان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہم نے افغانستان میں شیلنگ کر دی، انڈیا کا پیراڈائم تھا کہ مطلب ہاٹ پرسوٹ ہونا چاہیے، ہم نے اس کو اسٹیبلش کر دیا. اب انہوں نے ڈرون سٹرائک کر کے ہمیں کہا ہے کہ نہیں آپ کی سائٹ پہ بھی ہیں. اب ہندوستان ہماری سائٹ پہ شیلنگ کر رہا ہے. کہیں پر بھی آپ کو پاکستان کی حکومت کی یا اداروں کی کوئی بہت سینسیبل قسم کی وائز، جس کو فارورڈ لکنگ آپ اسٹریٹجی کہتے ہیں، وہ آپ کو یہاں بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. آپ کو اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کا نام بتا دیں. وہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ نیشنل اسمبلی، وہ نیشنل اسمبلی کے باہر، وہ نیشنل اسمبلی کے باہر جو بچے کھڑے ہوتے ہیں اور صبح وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں سب کے بارے میں، وہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے جس طرح کوئی بچہ سکول جاتے ہوئے رٹا لگا کے گالیاں اور دوسری چیزیں، وہی ان کے پاس انٹلیکچوئل کیپیسٹی تو وہی ہے. اور تو میں نے کوئی نہیں دیکھی جو کہیں اپنی آرگیومنٹ پاکستان سٹیٹ کے لیے، فیوچر جنریشن کے لیے اپنی پالیسی، فورورڈ لکنگ پالیسی جو ہے وہ کسی کو دکھا سکیں. انفارچونیٹلی لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کو وہ لانا نہیں چاہتے کیونکہ ان میں خود کانفیڈنس نہیں ہے کہ اگر کوئی عقل مند ان کی گورنمنٹ میں آ گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ ان کو بتائے کہ آپ کی پالیسی سٹیٹ کے لیے اور اس ملک کے لیے، فیوچر کے لیے خراب ہے اور اس کی ڈائریکشن بدلنی ہوگی اور آپ بھی آرام سے بادشاہ بن کے جو دہی بلے کھاتے ہیں یہ بند کریں.
لارڈ احمد، ڈائریکشن بدلنے کی بات ہوئی تو برہان وانی کی شہادت نے کشمیر کی تحریک آزادی کو ایک نئی ڈائریکشن دی، لیکن اس کو مینیپولیٹ کیسے کیا جا رہا ہے اور بھارتی حکومت ایک نیا پینترا کیسے بدل رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، عالمی سطح پر اس کی مذمت کی گئی، لیکن بھارت باز نہیں آ رہا۔ ایک بار پھر 5000 پیلٹ گنز مقبوضہ وادی میں بھجوا دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابہام ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ سید علی گیلانی کے پوتے کی نوکری کے لیے قوانین میں کچھ نرمی کی گئی۔ ریاستی اداروں نے اگرچہ اس کی تردید کی ہے، لیکن حافظ سعید کے حوالے سے بھی ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ داؤد ابراہیم پر بھی کہ مقبوضہ وادی میں حالات وہ خراب کر رہے ہیں، بھارت نہیں۔ لارڈ احمد، اب آپ بھارت کو کس اینڈ پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس تحریک آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ذہنوں میں اگر ابہام پیدا کر دیا جائے تو پھر آپ قاصر ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے۔ عائشہ، جب اگر آپ 90s کی جو تحریک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے ایک نیریٹو سیٹ کر لیا تھا، کراس بارڈر ٹیررزم، پاکستان کی انوالومنٹ، اور جو آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوان ہیں وہ آتے ہیں اور یہ اس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ انوالو نہیں، اور وہ آرگیومنٹ انہوں نے دنیا کو دکھا کے اس ساری تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ، اور اس وقت کیونکہ آل پارٹی حریت کانفرنس جو تھی اس میں 35-40 آرگنائزیشنز تھی، بہت ساری لیڈرشپ تھی، انہوں نے کچھ لوگوں کو خرید لیا، ان میں ڈویژنز کریٹ کی، لیکن اس بار تحریک جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں 3 لیڈرز، یاسین ملک، میر وائز، عمر فاروق اور سید علی گیلانی صاحب، اور اس میں سب سے بزرگ سید علی گیلانی، سب سے یعنی سٹرونگسٹ جو ہیں، یہ 3 لوگ ہیں جن کو پوری کی پوری کشمیری قوم جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کرتی ہے، اور ان کی آواز کو اس سے جو ہے وہ آرڈرز بھی، ان کے جو بھی احکامات ہیں وہ اس کو سنتی ہے، کیونکہ انسپریشن لیتے، کیونکہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ سٹرونگسٹ ایمرج ہوئے ہیں، تو اس کو بدنام کرنے کے لیے ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کہے کہ بھائی یہ تو ان کے پوتے کے لیے بھی ہم نے یہ کیا۔ پھر وہ کبھی آپ کو پتا ہے کہ اوری والے کیس میں پاکستان کو انوالو کرنے کی، اب وہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو ریلیز کر دیا کیونکہ وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ جھوٹ پہ مبنی ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ ساؤتھ کشمیر میں خالی جو ہر روز واقعہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، بلکہ دلی کی یونیورسٹیز کے اندر بھی، دلی کے سڑکوں کے اوپر بھی لوگوں نے نہ تو صرف لکھنا شروع کیا بلکہ ڈیمونسٹریشنز، اور وہاں پہ لوگوں نے کھل کے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے جھنڈے وہاں پہ لے کے لوگ جو ہے وہ پہلی بار آپ نے دیکھا ہے۔ میں نے 90s میں انوالو رہا ہوں تحریک کو سپورٹ، پولیٹیکلی تحریک کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، ارلی 90s بلکہ لیٹ 80s سے لے کر میں نے پاکستان کے جھنڈے اتنے زبردست طریقے سے اوپنلی اور ہر کفن کے اوپر وہ پاکستان کا جھنڈا، ہر ڈیمونسٹریشن کے اندر پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے لوگ چوری کرتے تھے۔ اب چوری نہیں، اب سامنے لوگ وہ اس کو رائٹ، اب لوگ دبنگ ہو چکے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد والا حساب ہے، لیکن اس کو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ یوٹیلائز کرے، پاکستانی حکام کو، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک اور بازو بن جائے اس تحریک کا۔ ڈاکٹر محیط، یہ مینوفیکچرنگ کانسنٹ، یہ کیا پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے؟ دیکھیں، مینوفیکچرنگ کانسٹنٹ تو ایک کتاب تھی جو نوم چومسکی اور ہرمن گور جو تھے انہوں نے وہ لکھی تھی آج سے 10-15-20 برس پہلے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیسے امریکہ کے اندر مختلف جو ایلیمنٹس ہیں، کارپوریٹ پاور ہے، امریکن گورنمنٹ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور وہ سب مل کر ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں جس میں عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہر طرف ہی ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان میں پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے گزشتہ 15 یا 20 برس میں 9/11 کے بعد خاص کر کے ایک ایسا نیریٹو جو ہے وہ شیپ کیا گیا ہے جس میں اب ہندوستان کی حکومتوں کے لیے
وہ کرنا بھی نہیں خیر چاہتے. نریندر مودی تو خیر ہیں بھی کمپرومائز پرون نہیں ہیں, لیکن ایک ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان کی طول عرض میں کہ کشمیر پہ جس قسم کی نیسیسری لچک یا فلیکسیبلٹی دکھانے کی بھارت کی سرکار کو ضرورت ہے, وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی طور پر وہ لچک بھارتی حکومتیں نہیں دکھا سکتی, کیونکہ اگر وہ لچک دکھائیں گے تو انہیں بھارت کے طول و عرض میں کمزور اور انیفیکٹو یا ڈرپوک جو ہے وہ سمجھا جائے گا. پاکستان کی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, پاکستان کی حکومت کے 4 برس سے کم از کم جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا نام نہ لیں, ہم بھارت سے کچھ اس طرح کی دوستی کر لیں جس سے امریکہ بھی خوش ہو اور بھارت کی کارپوریٹ ورلڈ پنجاب میں آ کے پاکستان میں کراچی میں انویسٹمنٹ کرے. نواز شریف صاحب کی حکومت کی تو تقریباً یہی حکمت عملی جو ہے وہ شروع سے رہی ہے, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں کشمیر کے ایشو کو نہ اٹھانا پڑے, اس پہ سٹینڈ نہ لینا پڑے. اب جو کچھ کشمیر میں آن دی ادر ہینڈ ہو رہا ہے وہ بھارت کی اپنی سیاست کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, چونکہ انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافکس کو بدلنے کی کوشش کی, پنڈتوں کے بہانے وہاں پہ انہوں نے آ کے ایک کالونیز آباد کرنے کی کوشش کی آفیسرز کے لیے, جس کے خوف کی وجہ سے برہان الدین وانی کا فینومینا پیدا ہوا, اور پھر برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد جو وہاں پہ ایک موومنٹ چلی ہے اس سے حکومت پاکستان مکمل طور پہ لا تعلق نہیں رہ سکی. لیکن حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور رولنگ ایلیٹ جو بھی ڈرامہ ڈھکوسلا کرتے ہیں وہ ڈرامہ ڈھکوسلا ہی ہوتا ہے پنجاب کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے, جہاں زیادہ فیلنگ پائی جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے, یا پاکستانی میڈیا کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور پاکستانی میڈیا بھی اس قسم کی نوعیت کا ہے کہ وہ مسلسل چاہتا ہے کہ اس کو بے وقوف بنایا جائے. پاکستان کے میڈیا میں آپ کو اس پوری پالیسی کو دیکھنے والے کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس کو کرٹیکلی اینالائز کریں کہ کیسے ہندوستان کی حکومت کے کیا مسئلے ہیں اور پاکستان کی حکومت کیسے نریندر مودی کی حکومت کو مسلسل کشمیر کے اوپر اوبلائج کر رہی ہے. کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. لیکن ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, اور عوام جلد یا بدیر یہ سمجھ ہی جائیں گے. ڈاکٹر معید, لارڈ احمد, سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ بھارتی انڈس کمشنر رواما پاکستان آ سکتے ہیں, وہ بات کریں گے پانی کے معاملات پر, لیکن جو بھارت یو این کی مستقل ممبرشپ کے لیے بیتاب ہوا چاہتا ہے وہ ان دا لانگ رن کیا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے؟ ظاہر ہے obviously وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے, ریجنل سپر پاور تو آلریڈی وہ اس کے ایمبیشنز جو ہیں وہ تقریباً پورے ہو رہے ہیں, اور یہ ویسٹ کی بھی ایکچولی خواہش ہے کہ ہندوستان کو سپر پاور بنایا جائے, ریجنل سپر پاور, اور اس کو کیونکہ چائنا کے مقابلے میں چاہے وہ اکنامک پاور ہو, ملٹری پاور ہو یا انفلوئنشل پاور ہو, اس کو بنانے کے لیے, کیونکہ یہ کولڈ وار یہاں پہ شروع ہو تاکہ چائنا جو ہے وہ اب افریقہ کے اندر بھی اتنا انفلوئنشل, افریقہ کے تقریباً ہر ملک افریقن یونین کے اندر اس کا سارا جو افریقن یونین کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہ چائنا نے بنا کے دیا, تو چائنا کا جو انفلوئنس ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ساؤتھ ایشیا کا جو چائنا کا جو سی ہے اس کے حوالے سے بھی پہلے ڈسکشنز کی ہیں, کیونکہ یہاں پہ امریکہ اور ویسٹ جس میں یورپ بھی شامل ہے یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی کولڈ وار اسی ریجن میں کروائی جائے تاکہ ہمارے لیے وہ کوئی کمپٹیشن نہ ہو. لیکن ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ وہ سپر پاور بنے. ہندوستان کے یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ تو ان کی جو ایکشنز اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے وہ تقریریں کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو انڈیکیشن مل چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق بناؤ. اب کیونکہ ان کے اسٹیٹ الیکشنز ہو چکے ہیں 2-3 جگہوں پہ, وہ میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ تو حاصل کر لیتے ہیں اور ہم لوگ تو چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر معید, وہ ایون کہ جو ویٹو پاور ہے اس کو بھی سرنڈر کرنے یا دان کرنے کے لیے تیار ہے, کیوں وہ بلی چڑھا رہا ہے؟ اس قربانی سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ نہیں, ویٹو پاور کو کون سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے؟ انڈیا, عارضی طور پہ فور دا ٹائم بینگ. نہیں, وہ تو نہیں, مستقل ممبرشپ کے لیے یو این کی. نہیں, وہ تو دیکھیں بحث یہ ہے کہ جو 5 ممبران ہیں امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس اور چین, وہ کسی اور کو چاہ ہی نہیں رہے کہ اس کے پاس ویٹو پاور ہو. یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھوڑا ہے. اگر کسی اور طاقت کو اس بنیاد پہ وہاں داخلہ ملے گا اس کلب کے اندر کہ وہ بھی ویٹو کا حق استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر تو دنیا بھر کی جو سیاست ہے اور ہر خطے کے اندر جو ایک کانفلکٹ ہے اس میں اس طاقت کو بھی ایک رول مل جائے گا. تو ظاہر ہے جو کلب آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اتنی ہمدردی ان کو ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے, امریکہ ہو یا برطانیہ ہو, کہ وہ ہندوستان کو بھی ویٹو پاور دیں گے. وہ تو صرف ایک سٹیٹس کو کہ 1 بلین لوگ ہیں اس کو ایکنالج کرنے کے لیے. اور امریکہ انڈیا نے یہ بات کی ہے کہ وہ یو این ممبرشپ مستقل طور پر چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ
کچھ بھی کر سکتا ہے, لائک ویٹو پاور اگر اس کے پاس ہو یا وہ اس کو یوٹیلائز کرنا عارضی طور پر ترک کر دے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ UN میں مستقل ممبر بن جائے. دیکھیے مستقل ممبر ظاہر ہے ہندوستان کا سٹیچر بہت بلند ہو جائے گا, ہندوستان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جائے گا, لیکن جو نیوکلیر کلب میں لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر برطانیہ, امریکہ اور فرانس سمپیتھیٹک بھی ہیں ہندوستان کو اس کلب میں لانے کے لیے, وہ بھی ظاہر ہے اس کو اپنے برابر تو نہیں دیں گے نا. کبھی بھی کسی نے کسی کو انسان کی تاریخ میں اپنے برابر رتبہ نہیں دیا. میں اگر آپ کے کچھ کنٹرول میں ہے تو آپ یہ نہیں چاہیں گی, آپ بادشاہ ہیں, آپ کنگ ہیں, تو آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ آپ مجھے بھی بادشاہ بنا دیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا انسان کی تاریخ میں. تو امریکہ بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ بھارت کو اپنے برابر کسی طرح سے نیوکلیر وہاں پہ کلب میں تسلیم کر لے. بھارت کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے دروازے میں سے کھل جائے, تھوڑا سا ہم اس کے اندر گھس جائیں. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ چین جو ہے اور پاکستان نے جس قسم کی ریزسٹنس وہاں رکھی ہے, ابھی اتنی آسانی سے بھارت کو کسی قسم کی ممبرشپ نہیں مل پائے گی. بیکاز پھر اگر بھارت کو ممبرشپ ملے گی تو باقی سارے ممالک کیا کریں گے اس خطے میں؟ پاکستان کا کیا ہوگا, بنگلہ دیش کا کیا ہوگا, سری لنکا کا کیا ہوگا؟ ان سارے ممالک انسان کی خواہش رہی ہے نا, اور یہ جو خواہش ہے اسی کی عکاس ہے. اور جی لارڈ احمد, بلکہ میں تو کہتا ہوں جس طرح ملیہ لودھی صاحبہ نے بھی کہا, دنیا بھر میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل UN کیونکہ ڈیموکریٹک بھی نہیں ہے, اس کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, اس کو ریفارم ہونا چاہیے, اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ اتنا پرانا کلب ہے کہ اس میں جو نئی اکنامک پاورز, ریجنل پاورز, جو پولیٹیکل پاورز جو ایمرج ہوئی ہیں, ان کی پریزنس جو سیکورٹی کاؤنسل کے اندر وہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے تقریباً 10-15 سال پہلے بھی ایک ڈیبیٹ دیکھا جس میں ایکچولی میں نے بھی ایک پیپر تیار کر کے سارے ممالک کو بھیجا تھا, ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی. لیکن اس ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انڈر سیکرٹری جنرل UN کے جو جینیسائڈ کے حوالے سے ان کو دعوت دے رہا ہوں ہاؤس آف لارڈز میں, اس لیے کیونکہ ہم کشمیر کے اوپر بات کروانا چاہتے ہیں ان سے, اور ان کو دعوت بھی اس لیے نہیں, 23 تاریخ کو ہاؤس آف لارڈز میں میٹنگ رکھی ہے تاکہ کشمیر کے حوالے سے UN کے جو انڈر سیکرٹری جنرل ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لی, اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ مان جائیں کہ آپ افیکٹو نہیں ہیں اور آپ کا سیل بائی ڈیٹ جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جواب دہی بھی لازمی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کو دل و جان سے خوش آمدید کہنے والے اب امریکہ میں مارے بھی جا رہے ہیں, اور برکھا دت یہ کہتی ہیں کہ یہ بھارتیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی پر. پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک محاورہ ہے کہ اگر ہمسایوں کا گھر جل رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ آگ آپ کے گھر تک بھی آئے. کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے بھارتیوں کے ساتھ امریکہ میں, کیونکہ 10 دنوں میں 3 حملے ہو چکے ہیں جس میں 2 بھارتی ہلاک کر دیے گئے ہیں, اور بھارت میں اس پر اب بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو اپنے لیے نعمت سمجھنے والے اب اس تاثر سے انکاری ہو سکتے ہیں. لارڈ احمد, بھارتی سیکرٹری خارجہ نے ملاقاتیں کی, انڈیا کی جانب سے بہت لابنگ کی گئی, لیکن سب بیکار بے سود ثابت ہو رہا ہے کیونکہ مارنے والے تو ڈسکریمنیشن اور بیسس پہ کرتے ہیں. عائشہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہی ریسسٹ, رائٹ ونگ, فیشسٹ کے لوگ, وہ ان کو کوئی ڈفرنس نہیں پتا کہ کالا یہ جو براؤن رنگ کے یہ جو ہندو کون ہے, وہ پاکستانی کون ہے, مسلمان کون ہے, ہندو کون ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ, کیونکہ آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد بھی جو بہت سارے سکھ تھے ان بیچاروں پہ بھی حملہ کیا گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسامہ بن لادن کے ہی ماننے والے ہیں, کیونکہ ان کی بھی پگڑی تھی, ان کی بھی داڑیاں تھی. تو جو امریکن رائٹ ونگ فیشسٹ ہیں وہ اٹیک مساجد پہ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے انڈینز پہ بھی. تو اس میں ایکچوئل یہ ایک بات ضرور ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کی سیلیبریشنز کر رہے تھے, اس کے ماتھے پہ ٹکا لگا کے اس کی تصویریں بنوا رہے تھے, ہاتھ ڈال رہے تھے, اب وہ نہیں کریں گے. لیکن ہمیں اس میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. ہمیں جو کنسرن, جو ریسسٹ لوگوں کے کنسرن دنیا بھر میں, رائٹ ونگ فیشسٹ یورپین کنٹریز کے اندر, چاہے وہ لپین کی پارٹی کے ہوں, گٹ وائلڈرز کی ہوں, چاہے وہ جرمنی اور دوسرے ممالک کے اندر ہوں, یا امریکہ کے اندر کے جو لوگ ہیں, یہ سارے ایک ہیں. ابھی میں ناروے سے واپس آیا ہوں, وہاں پہ بھی
آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو بہت بڑا ایک حادثہ ہوا تھا، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ان پاور بھی ہیں وہ بھی جناب ایسے ہی ان کی جو منسٹر ہیں انٹیگریشن والی، وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ناروے جو ہے اس میں حرام سور بھی کھایا جاتا ہے اور ہم نقاب بھی نہیں پہنتے، ہم شراب بھی پیتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک میں رہنا ان کو ہمارا کلچر، یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ بھی کھائیں، لیکن وہ یعنی اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں تو پھر ظاہر جو دوسرے لوگ یہ نکال سکتے ہیں نا کہ چاہے رنگ و نسل میں جدا ان کو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے، قومیتوں میں جدا ہوں یا آپ ریجنلی ڈفرینٹ ہوں، لیکن خون کا رنگ سب کا ایک ہے، اور ظاہر ہے اس طرح سے اگر کسی کے اگینسٹ کرائم کیا جائے گا تو اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ وکی لیکس کے انکشافات ہیں۔ ڈاکٹر معید، نئی بات تو نہیں ہے، سنوڈن مووی جنہوں نے دیکھی ہے وہ اس میں بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جاسوسی کی جاتی ہے، لیپ ٹاپس کے ذریعے کی جاتی ہے، ٹی ویز کے ذریعے کی جاتی ہے، LED اسکرینز کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، آپ محفوظ نہیں ہیں، لیکن CIA اس جاسوسی سے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے اگینسٹ تحقیقات سے کیا ملے گا؟ دیکھیے، تحقیقات سے پہلے تو اس کو دیکھیں، خالی مسئلہ CIA کا یا امریکہ کا نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عصر حاضر کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے، جہاں ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں اور بہت ٹیکنالوجی ہے، وہاں جو ریاستی ادارے ہیں، خواہ وہ CIA ہو، FBI ہو، یا پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کے ادارے IB اور ISI ہوں، یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ہو، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جو چیز CIA کے پاس ہے وہ وینڈرز بنا لیتے ہیں، وہ اپلائنسز اور وہ ٹولز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، اب CIA کا تو فرق یہ ہے کہ CIA جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم میں، وہ امریکہ کی اندر کی سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہی، نہ ہی وہ امریکی شہریوں کو اٹھاتی ہے، نہ وہ امریکہ کے اندر کھل کے آپریٹ کر سکتی ہے، کرتی ہی نہیں ہے، قانونی طور پہ اس کو اس کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر کوئی مخالفت میں لوگ ہیں وہ اگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سنیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سنیں تو وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ CIA بھی اس کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ ان کو بالکل کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ CIA اور FBI جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انوالو، ان کا انفلوئنس دیکھیں، ابھی جو اٹارنی جنرل والا کیس ہوا ہے، اس میں فرق ہے، بڑا بنیادی فرق ہے۔ جیف سیشنز کے کیس ہو یا جنرل مائیکل فلنٹ کا کیس ہو، دیکھیے وہاں کے ادارے جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فورن پاور رشیا، جن کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک کانفلکٹ ہے اور ایشوز ہیں، کیا وہاں رشیا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے؟ کیا رشیا نے باہر سے مداخلت کر کے امریکہ کے انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش کی ہے؟ کیا ٹرمپ کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ غلط انداز سے رشین ڈپلومیٹس کے ساتھ یا رشین ایجنٹس کے ساتھ ان ٹچ تھے؟ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے ہاں اگر انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کریں گی تو اس کو کہا جائے گا کہ ڈیموکریسی میں مخالفت ہے، وہاں ٹرمپ کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے، وہاں واقعی مسئلہ ہے، اسی لیے مائیکل فلنٹ کو ریزائن کرنا پڑا اور جیف سیشنز کو آپ کو پتہ ہے ریکلوز کرنا پڑ گیا ہے اس انویسٹیگیشن سے جو الیکشن کے حوالے سے اس وقت جسٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز ان طاقتوں کو استعمال کر رہی ہیں حکومت کے مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے، ان کو یہ باور کروانے کے لیے، اور یہاں پر جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی آتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کا انداز ڈکٹیٹوریل ہوتا چلا جا رہا ہے، بیکاز یہاں پر اداروں کے درمیان جو ریاستی ادارے ہیں اور جو سیاسی کنٹرول ہے اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی فائر وال نہیں ہے۔ وہ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی لوگ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ ان اداروں کو ان کے اندر انٹرفیئرنس کر کے وہ اپنے IB کے ڈائریکٹر جنرل لگاتے ہیں، وہ اپنے کنٹرول میں آرمی کو کر کے وہ جو ISI ہے اس کو کنٹرول کر کے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ دوسرے ممالک کے اندر وہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ جس طرح برطانیہ کی MI5 MI6 وہ پولیٹیکل کنٹرول جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن میرے اگر فون کو سپائنگ کرنے کے لیے یا کسی اور جو بڑے لیڈر ہیں ان کو سپائنگ کے لیے، ہاں اگر ویسے کوئی اگر غیر قانونی حرکت میں انوالوڈ ہے تو اس کو وہ کر کے وہ رپورٹ کرتے ہیں ہوم سیکرٹری کو اور پرائم منسٹر کو، لیکن وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے، کیونکہ جب بھی
کانفیڈینشیل پیپرز نکلیں گے تو ان لوگوں کی خیر نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ڈیموکریسیز کی نورم نہیں ہے کہ وہ ایسے اداروں کے اندر مداخلت کریں. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ڈفرنس جو آپ کو بھی پتا ہے، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ایک اور معاملہ وزیر اعظم نواز شریف کی مصروفیات کا. اب پاناما کیس کا فیصلہ بھی آیا چاہتا ہے. ڈاکٹر معید، آپ کا ایک پیس آف رائٹنگ پڑھا، اس میں آپ نے دورہ کویت کے حوالے سے کوئی بات کی تھی کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ویزوں پر پابندی اٹھا دی گئی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر غور نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، یہ تو خیر پرائم منسٹر نواز شریف کی ایک ڈپلومیٹک ڈائریکٹ ان کی سکسیس ہے. انہوں نے ایز اے فارن منسٹر کی حیثیت سے، پاکستان کے لیڈر کی حیثیت سے کویت کے امیر کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا. حالات بھی بدل چکے تھے ضرب عضب کے بعد. 2011 سے کویت نے 5 ممالک کے اوپر ویزا ریسٹرکشنز لگائی تھیں، جس میں پاکستان بھی تھا. تو کویت نے اصولی طور پہ فیصلہ کیا کہ وہ ویزا ریسٹرکشن اٹھا دیں گے، اور یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک کامیابی ہے، ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے ان کا. لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ پاکستان کا 4 برس ہو گئے، کوئی باقاعدہ ایک ایسا اسٹیچر والا فارن منسٹر ہی نہیں ہے. اگر یہی چیز جو نواز شریف صاحب نے کی ہے، بیکاز نواز شریف صاحب ہی پاکستان کے ڈیفیکٹو فارمل فارن منسٹر بھی ہیں. پہلے ڈیفنس منسٹر بھی تھے، پھر خواجہ آصف کو ان کو بلانا پڑ گیا جب سپریم کورٹ نے خواجہ آصف صاحب کو بلا لیا تھا. تو اس سے ایک بار پھر بات ہوتی ہے کہ اس قسم کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس ایک فارمل فارن منسٹر ہو. احسن اقبال ہو، خرم دستگیر ہو، محترمہ اگر کوئی حالات بہتر ہو جائیں اس کیس سے، وہ نکل آئے پاناما سے، تو محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک ایسا فارن منسٹر ہو جو ہر وقت دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہو، وہاں کے مسائل جو ہے وہاں اٹھا رہا ہو کہ پاکستان کے مسئلے. اب پورے GCC کنٹریز میں پاکستانی ورکرز کو شدید مسائل کا سامنا ہے، بیکاز وہاں کی معیشت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، اور پاکستانی ورکرز کے مقابلے میں ہندوستانی یا بنگلہ دیشی ورکر جو ہیں وہ کم قیمت پہ ہیں، ملتے ہیں کم دام پہ ملتے ہیں، ان کی کاسٹ کم ہے اور ان کی سکلز زیادہ ہیں. وہ بہتر انگریزی بول لیتے ہیں، ان کی ٹیکنیکل سکلز بھی بہتر ہیں، کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر ہیں. تو جو عرب امپلائیز ہیں GCC کنٹریز میں، جو کمپنیز ہیں، وہ ہندوستانیوں کو یا بنگلہ دیشیوں کو یا فلپینیوں کو تو امپلائے کرنا چاہتی ہیں، پاکستانیوں کو نہیں کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، اور ایک بار پھر ہم نے نہیں نظر آ رہا سٹانس، اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ ابھی تک حکومت نے اس طرف کوئی ٹھوس قدم بڑھایا معاملے کی. اور جی لارڈ احمد، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اور جو پیسے لیتے ہیں لوگوں کے جب وہ یہاں سے جاتے ہیں، ان کو ٹرین کر کے بھیجیں کہ ایز گڈ امپلائیز، گڈ پاکستانیز آپ نے بیہیو کس طریقے سے کرنا ہے. میرے جاننے والے ایسے لوگ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے اور دوسرے ممالک سے، فلپینز وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے سبسروینٹ ہوتے ہیں، بڑے حکم مانتے ہیں اور کام کرتے ہیں. پاکستان کے گاہ بگاہ اکڑ بھی جاتے ہیں اور گاہ بگاہ لڑائی بھی کر لیتے ہیں. اور ان کی جو اپیرنس ہے اگر آپ دیکھیں تو شلوار قمیض، میں نہیں کہتا ہوں کہ شلوار قمیض میں کوئی پرابلم ہے، اور وہ جو رومال اپنے انہوں نے شولڈرز پہ رکھے ہوئے جہاں پہ وہ اپنا ناک صاف کرتے اور اپنے وہ تھوک پھینکتے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کے نہیں ہیں، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس سے آگے چلا گیا ہے. اقبال بہت پہلے اس کے بارے میں کہہ گئے تھے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، لیکن شاید حکومت ابھی سمجھنے سے قاصر ہے. کانوں میں کیا ہے یہ تو حکومت بتائے گی پاناما کیس سے نکلنے کے بعد. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پان.